वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सियासत पर। पिछले कुछ महीनों से तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में सियासत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा थी, फॉरेन पॉलिसी की कामयाबियाँ बहुत ज़्यादा थी, मगर जैसे जैसे ईरान से कुछ तवज्जो हटी है, मसले तो अभी उस मुल्क के और अमेरिका के वहीं हैं, जंग भी हम कह सकते हैं जारी ही है, मगर तवज्जो कुछ वहाँ से हटी क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हुई। एक तो मईशत पर बात हुई, बजट आना है उस पर बात हो रही है, फिर साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस। तो ऐसा लगा कि जैसे सियासत जो थी वो एक दफ़े फिर सामने आई है। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी ही शिकायत के उनके पास अपना इलेक्शन सिंबल नहीं था। इसके साथ साथ ये कि धांधली हुई इलेक्शन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे तो वो भी शिकायत करते रहे धांधली के हवाले से और रिगिंग के हवाले से, मगर फिर भी वो इस वक्त सबसे बड़ी जमात बन के सामने आए हैं। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत उनकी होगी, मगर इसी हुकूमत में साथ में हिस्सा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। दोनों ने एक दूसरे पर बहुत तनकीद की, मगर अब हुकूमत कहा जा रहा है कि इकट्ठे मिलकर अब बनाएंगे। मगर इससे ज़्यादा बड़ा मसला इस्लामाबाद में बजट के हवाले से हमने देखा। बहुत अब अरसे से जो वफाकी हुकूमत है वो ये शिकायत कर रही थी कि उसके पास अब पैसे नहीं हैं और कहीं ना कहीं फिस्कल स्पेस जो है वो बनानी पड़ेगी। कुछ महंगाई की मजबूरियां थीं, कुछ जो तेल की कीमत बढ़ी, कुछ पिछले साल जो हमारी एक जंग सी हुई इंडिया के साथ, उसके बाद डिफेंस नीड्स के भी का भी हवाला दिया गया। तो अब ये बात हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं ये 18वीं तरमीम के बाद जो फॉर्मूला सामने आया है इसमें कुछ रद्दोबदल करना होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको अपोज कर रही थी, जिसकी वजह से अब बजट में भी ताख़ीर हुई है। बहुत पिछले दिनों में हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो है इजलास हुए लंबे लंबे, और उसकी वजह से फिर ये अहम फ़ैसले जो आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ साहब की फिर मुलाकात में कहा जा रहा है कि तय हुए। इस मुलाकात में और भी सीनियर लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं, उन्होंने फिर फाइनली कहा कि ऐवान सदर में जो बड़ा इजलास हुआ उसमें मामला तय पा गए। चारों सूबों ने वफाक को जो दरकार थे 12 से 1700 अरब रुपए उनको देने पे इत्तफाक किया है, और ये स्ट्रेटिजिक जो ख़तरात है उसकी वजह से ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बस ताख़ीर हो गई है इन इलेक्शंस की वजह से, और साथ में वज़ीर आज़म साहब मसरूफ़ थे। आज फिर जो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल है उसका भी इजलास हो गया, उसमें मंजूरी दे दी जो मेन अहदाफ थे माशी, और अब कहा जा रहा है कि कल इकनॉमिक सर्वे जो है वो भी प्रेजेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर बजट भी आ जाएगा। पार्लियामेंट का सेशन जो है वो बुलाया जा चुका है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना आतिफ साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नदीम अफजल चंद साहब मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब नायब सदर हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। वैसे हमारी कोशिश थी कि PMLN से भी हम कोई मेहमान बुला लेते, बिकॉज़ पता नहीं चंद साहब का आज क्या मूड होगा, वो कौन सी साइड लेंगे कौन सी साइड नहीं लेंगे, मगर वो एज़ यूजुअल वी प्रूव टू बी अनलकी। वेलकम चंद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, आप तो आजकल अपनी मतलब के दोस्त जो हैं आपके, सुने हुकूमत भी आप उनके साथ बना रहे हैं, बट इबरतनाक शिकस्त का आपने उनको जो है वो ताना दे दिया। देखिए, शिकस्त तो जो GB के इलेक्शन में मैं तो 20-25 दिन रहा हूँ वहाँ हूँ, और जो इलेक्शन का माहौल देखा है, जो वोटर्स की राय देखी है, तो उसमें मेरे तो ख्याल में उनकी 6 सीटें नहीं थी। सच्ची बात है, जो मूड था पब्लिक का, और GB की पब्लिक जो है ना मोस्टली यहाँ इस्लामाबाद पिंडी भी आती है, और कराची में भी लोग स्टूडेंट ज़्यादा कराची में जाते हैं पढ़ने के लिए। इन दो शहरों से इस्लामाबाद, गर्मियों में सर्दियों में वो इस्लामाबाद ज़्यादा आ जाते हैं पिंडी में, और गर्मियों में वापस चले जाते हैं। ये जो थोड़े से खुशहाल लोग हैं या सरकारी मुलाजमीन या कारोबारी लोग, बाकी जो गरीब लोग हैं वो वहीं रहते हैं, और उनकी राय, उनको जो सहूलियात या जो था मूड उनका,
وہ موڈ تو بالکل گورنمنٹ کے خلاف تھا، لگ رہا تھا وہ ان کا کوئی موڈ ٹھیک نہیں تھا. لوگ بات بھی کرتے تھے اور بڑے سادہ لوگ ہیں اور بڑے خوددار لوگ ہیں. اب جا کے اگر کوئی کہنا کہ وہ پیسوں کی وجہ سے کسی نے ووٹ دیے، تو جی بی کے لوگوں پہ گلگت بلتستان میں آپ یہ الزام کسی پہ نہیں لگا سکتے. اور دیا میر چلاس جو ڈویژن ہے وہاں پہ آلریڈی ڈیمز کے سیٹلر کے ایشو کافی ہیں، وہاں کی آبادی کے بڑے ایشو ہیں، ان کو بھی گورنمنٹ سے کافی تکلیفیں ہیں. اور وہ ایریا تھا جہاں سے ہمیشہ نون لیگ کو زیادہ ووٹ ملتا تھا، اس سبب وہاں سے بھی ووٹ کم ملا ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو میں کہتا تھا کہ ان کو ٹاک شو میں نے کہا نہیں آپ کو شکست نہیں. تو سر پھر آپ ان کے ساتھ مل کے حکومت کیوں بنا رہے ہیں؟ دیکھیں حکومت تو ابھی کوئی فیصلہ تو نہیں. دیکھیں مینڈیٹ تو ہمیں ان کے خلاف ملا ہے جی. تو پھر سر وہی تو کہہ رہے ہیں، مینڈیٹ جو پبلک کا مینڈیٹ ہے وہ تو ان کے خلاف ملا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اب حکومت یہ نمبرز آتے ہیں. ابھی 2 حلقوں میں ہم نے ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، کچھ حلقوں پہ نون لیگ نے دی ہوئی ہے، کچھ پہ پی ٹی آئی نے دی ہوئی ہے. 4-5 حلقوں کے رکے ہوئے، میرے 15 تاریخ تک فائنل لسٹ آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا. لیکن پبلک کا موڈ تو بالکل جو وہاں کی پبلک کا موڈ تھا وہ تو نون لیگ کے ساتھ حکومت بنانے والا موڈ نہیں ہے. عاطف صاحب آپ لوگوں کی تو کوئی اور ہی شکایات ہیں. آپ لوگ تو کہتے ہیں الیکشن رگ ہوا، بٹ خیر اب آپ لوگوں کی تو یہ ہر دفعہ ہی شکایت ہوتی ہے، اب تو کوئی سنجیدہ بھی نہیں لیتا اس کو میرے خیال میں. نہیں، سنجیدہ تو پاکستان کے عوام تو بالکل لیتے ہیں. جو چند صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں نونی کا جو ہے جو رزلٹ ہے وہ تو کنسسٹنٹ ہے. نون لیگ کا پی 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 کا پھر بھی کنسسٹنٹ ہے. نہیں، نونی کا کنسسٹنٹ اس سینس میں ہے کہ جو 8 فروری کو ہوا ہے وہ بالکل اس کی یہی ریفلیکشن ہے. 8 فروری کو بھی انہوں نے کو تقریباً جو 5% سیٹیں ملی تھیں، 17 تقریباً 270 میں سے. تو ابھی بھی یہ میں ویسے حیران ہوں کہ یہ ابھی پہلے 2 سے کام شروع ہوا تھا، جو 9 فروری والا سلسلہ ہے وہ اب 6 تک پہنچ گیا ہے. میں چاند صاحب کو ایسے کہتا ہوں اللہ خیر کرے، یہ نہ ہو کہ 2-4 دن میں یہ کام کوئی 14-15 میں جا کر رک جائے. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ 6 سے 11 ہی ہو سکتی ہیں سر. اب مطلب کہ 5 سیٹس پہ ہی ریکاؤنٹ ہو رہا ہے. آپ اس چیز کو ذرا ایزی لے رہی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر 17 سے میں نہیں، آپ لوگ ایزی لے رہے ہیں، میرا کیا جاتا ہے بیچ میں. نہیں سوری، میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو 17 سے 115-20 پہ گیم جا سکتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایکچولی نون لیگ کو تو فرینکلی دا پارٹی از اوور. یہ تو ڈبیٹ ہی نے آپ نے اچھا کیا آپ نے نہیں بلایا، کیونکہ دیکھیں پبلک کے اندر تو وہ جا ہی نہیں سکتے. میں آپ کو آنیسٹ گاڈ بتا رہا ہوں کہ یہ پبلک کے اندر جس دن پاکستان میں، ویسے یہ بہت بڑا ایف ہے، یہ بہت بڑا ایف ہے، لیکن جس دن پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر یہ 10 نشستیں میں جیت جائیں پاکستان کے اندر نیشنل اسمبلی. ویسے ہم نے ان کو بلایا تھا، انہوں نے کسی وہ کیا کہتے ہیں ایمبیسی ایونٹ میں جانا تھا. اب حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فیئرویل پارٹی کوئی جی فیئرویل پارٹی پتہ نہیں سر، اب یہ تو ہم نہیں تفصیل پوچھتے، بٹ تھا کوئی ایمبیسی کا ایونٹ. کھوکھر صاحب آپ کا ویری کوئک کامنٹ آن گلگت بلتستان. مطلب کہ چند صاحب جیت گئے ہیں، پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی کہتی ہے بڑی انہوں نے ویسے گریشیسلی اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے. میرے خیال میں لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر نون لیگ کے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی الیکشن ہو اور میاں نواز شریف صاحب کو یا مسلم لیگ نون کو اس میں حصہ لینے کی اجازت نہ ملے اور اس کے باوجود وہ الیکشن فیئر ہوگا، تو پھر یہ الیکشن بھی فیئر تھا. اگر پیپلز پارٹی کے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کسی حصے میں بھی الیکشن ہو اور بلاول صاحب کو کیمپین کرنے کی اجازت نہ دی جائے، ان کی جماعت حصہ نہ لے پائے، ان سے انتخابی نشان چھین لیا جائے اور وہ الیکشن جائز ہوگا، تو پھر یہ الیکشن بھی جائز ہے. ذرا ایسے ہی ہوتے ہیں الیکشن ایسے نہیں پاکستان میں. ہوتے. دیکھیں ایسے الیکشنز آپ کراتے چلے جائیں، کتنے عرصے تک کرائیں گے؟ ایک وقت ایسا آئے گا. آج اس ملک میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ لوگوں کا اس نظام کے اوپر سے، الیکشن کے نظام کے اوپر سے، ان اسمبلیوں کے اوپر سے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. آج بلوچستان میں آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ وہاں کا نوجوان کیا سوال کرتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے نا کہ یہ تمہاری اسمبلیاں، یہ تمہارے ادارے، مجھے بتاؤ کہ انہوں نے آج تک میرے لیے کیا کیا؟ یہاں پر تو لوگ چن کر بٹھا دیے جاتے ہیں. الیکشن تو برائے نام ہی رہ گیا پاکستان میں، تکلف ہی ہے. تو اور پھر ابھی جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہاں پر بھی جو کرائسس کی ابتدا ہے وہ اس وجہ سے ہوئی کہ اپوزیشن وہاں پر ختم کر دی گئی. بالکل صحیح. تمام جماعتوں کو ہانک کر لاٹھی کے ساتھ حکومت میں بٹھا دیا گیا، اپوزیشن رہی ہی نہیں. اور جب اپوزیشن نہیں رہی
تو پھر اپوزیشن لوگوں نے خود سنبھال لی. اور آج جو کر رہے ہیں, جو آج ہو رہا ہے وہاں پر, جب یہ بھی آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہاں سے بھی آگے جو ایکسٹریم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فرنجز پہ, پھر ان کے پاس ساری شارٹس چلی جائیں گی. تو اپوزیشن کا ملک کی سیاست میں, معاشرے میں ایک رول ہوتا ہے. آپ اس کو دیوار سے مت لگائیے, آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش مت کیجیے. آج جو ہمارا معاشی کرائسس ہے وہ اس وجہ سے کہ ملک میں پولیٹیکل کرائسس ہے. اور مجھے تو ابھی آپ میرے بھائی سے یہ سوال پوچھ رہی تھی چند سے کہ حکومت سازی میں کیسے بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ, ابھی اتنی مشکل باتیں کیں. یہ فیصلے سیاسی جماعتوں کے ہیں کب اور ان کے پاس رہ کہاں گئے؟ حکم آئے گا اور جی سر تعمیل. سیاست تو یہاں پر آ کر کھڑی ہوگی. اور میں یہ بات دکھ سے کر رہا ہوں, تنزن نہیں کر رہا, اس لیے دکھ سے کر رہا ہوں, ایکسپریشن سے پتا چل رہا ہے کہ ان کو دکھ ہو رہا ہے. اس لیے دکھ سے کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے, قربانیاں ہیں. دکھ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز, میاں نواز شریف صاحب بھی ایک ارتقاء کے عمل سے گزرے. وہ بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے تک پہنچے, چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے کیا, آج کہاں کھڑے؟ تو جو پاکستان کی سیاست کو جو جماعتوں نے, جس میں اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی آپ مورود الزام ٹھہرا سکتے ہیں, ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے, تحریک انصاف نے اپنا حصہ ڈالا ہے, کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے. تو اگر ہم نے اس ملک کو واقعی دائروں کے سفر سے نکالنا ہے تو ہمیں اپنی سپیس بھی واپس لینی پڑے گی, اپنے فیصلے بھی خود کرنے پڑیں گے. اور یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ if people speak through the ballot, اس کے سامنے آپ کو پھر سر تسلیم خام کرنا پڑے گا. یہ جمہوری رویہ ہے جو مسنگ ہے. بس حکومت میں آ جائیں اور مخالفین کا رگڑا نکال دیں, یہ ہماری خواہش ہے چھوٹی سی. جی ناظرین, اسی بات پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں نانا عاطف صاحب سے, ندیم افضل چند صاحب سے اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب سے. چند صاحب, اب آپ لوگوں کا کیا طے ہوا ہے حکومت کے ساتھ؟ سلیم مانڈوی والا صاحب بھی کہہ رہے ہیں سب مسائل حل ہو گئے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں سب مسائل حل ہو گئے ہیں, مگر سر کیا مسائل حل ہوئے ہیں, کچھ بتائے تو صحیح. بجٹ سے پہلے کیونکہ بہت ساری چیزیں تھیں جو فیڈرل کہتا تھا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, اور این ایف سی کو کچھ چھیڑنے کی باتیں ہوتی تھی, بین انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر وزراء کی باتیں تھیں, وہ کافی خدشات تھے جو وزراء کہتے تھے کہ جی یہ صوبوں کو جانا چاہیے, یہ ختم کرنا چاہیے. تو پیپلز پارٹی کا ان دونوں چیزوں پہ بڑا واضح موقف تھا کہ بین انکم سپورٹ پروگرام ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کا بجٹ آپ بڑھائیں گے. اس وقت لوگ غربت کی لکیروں سے نیچے جانے والوں کا اضافہ ہو رہا ہے. سر وہ تو آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے, اس میں نہ آپ کا کوئی کمال ہے اور نہ پی ایم ایل ہمارا کا کوئی کمال پارٹی نے کمال. آئی ایم ایف کا جو اچھا کوئی پولیٹیکل سٹینڈ ہے وہ اس کو آئی ایم ایف کے کھاتے میں ڈال دیں, اس طرح نہیں ہوتا نا. تو سر ساری بری چیزیں بھی تو آئی ایم ایف کے کھاتے میں نہیں ڈالنی چاہیے نا. نہیں ڈالنی چاہیے, بالکل نہیں ڈالنی چاہیے. آئی ایم ایف نے کئی جو کام کہے ہیں کہ یہ گورنر صاحب ٹھیک کریں, جو سرکاری خرچے کم کریں, تو عوام کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے. اس میں تو کئی موقع پہ عوام, آئی ایم ایف بھی عوامی موقع پہ بھی چلی گئی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں اب آج ہی کیونکہ مذاکرات رات کوئی فائنل ہوئے ہیں, تو بجٹ کے اوپر جو پی ایس ڈی بی کے کئی منصوبوں کی بات تھی جو چاروں صوبوں کے تھے, تو اس پہ پیو پارٹی کا تھا جو ہمارے ساتھ ان کے ایگریمنٹ تھا گورنمنٹ بناتے وقت کہ پی ایس ڈی پی میں 30-40% یا صوبوں کو برابری کی بنیاد پہ دیا جائے گا. اس میں کافی دیکھا صرف پنجاب کے زیادہ منصوبے شامل کیے جا رہے تھے. یہ چیزیں تھیں. نہیں تو واٹ ہیو دا پروونسز اگریڈ ٹو, مطلب کہ بیس وفاقی حکومت کے پاس ہے. ابھی جو کیا پیسے کس طرح دے گے یہ مجھے ڈیٹیل کا بھی نہیں پتا, کیونکہ میں آج ہی فیصلہ ہوا ہے تو میں اس کے بعد پارٹی ہماری کوئی میٹنگ بریفنگ نہیں ہوئی, تو میں آپ کے پروگرام میں آ گیا کہ اس کا طریقہ کار کیا آتا ہے. لیکن چاروں صوبوں نے میرا خیال اتفاق کیا ہے کچھ پیسے وفاق کو دیں گے. مطلب کہ, اور عاطف صاحب یہ کیسے آپ لوگوں نے فیصلہ, کیونکہ obviously سہیل آفریدی صاحب کے پی کے جو چیف منسٹر ہے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے کم پنجاب سے, بیکاز ایک جو پروپوزیشن تھی, پروپوزل تھا, وہ یہی تھا کہ کسٹم ڈیوٹیز کو نکال دیں ڈویزیبل پول میں سے, اور اس کے لیے غالباً کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کے لیے آپ کو این ایف سی یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بھی ہو جاتا ہے. دیکھیے میرے خیال میں اگر کسٹم ڈیوٹی نکالیں گے تو وہ تو جو پچھلے سال کی کسٹم ڈیوٹی کلیکشن تھی وہ تو 1800 ارب روپیہ تھی, تو اگر آپ وہ نکال دیں گے ڈویزیبل پول میں سے تو میرا نہیں خیال, لیکن آئی تھنک صوبوں نے ایگری کیا 1300 ارب روپیہ دینے کو وفاق پہ, جو میری تک انفارمیشن ہے کہ 1300 ارب روپے پہ ایگری کر لیا انہوں نے.
1700 रुपया जो सरप्लस है, 1300 रुपया ये हो जाएगा, 2 के 1700 रुपया सरप्लस तो अलग है ना, वो तो उसके अलावा हाँ वो 1300 रुपया उसके अलावा जो जिसपे एग्रीमेंट हुआ है, वो आपकी बात दुरुस्त है कि ये कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे थे। कस्टम ड्यूटी इज आई थिंक द थर्ड लार्जेस्ट चंक इन आवर बजटरी कलेक्शन। लेकिन उससे पहले देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये बजट डिटेल में तो जाने की हुकूमत तो फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ तक इतनी पैरालाइज गवर्नमेंट मैंने पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं देखी। ये तो बजट की तारीख नहीं दे सकते। 5 थी, 8 थी, 10 थी, अब 12 है। अल्लाह करे अब 12 को हो जाए। इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल इकोनॉमिक कमेटी की जो मीटिंग है वो 4 दफ़ा पोस्टपोन्ड हुई है। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, पहले होता था कि पहले काम शुरू हुआ कि पार्लियामेंट बिल्कुल ही फॉर्म 47 पे आ गई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होगी, वो विदाउट एनी डिबेट, विदाउट एनी ड्राफ्ट हो गई। अब आहिस्ता सा बात यहाँ तक हो गई है कि मेरा ख्याल है अब बजट भी बगैर किसी डिबेट के वो तो पास हो जाएगा। सो मेरा मतलब ये है, देखें, ये एक्चुअली प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है। इट्स नॉट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पाकिस्तान का मसला इकोनॉमिक्स या माइशत का मसला नहीं है। पाकिस्तान का मसला बुनियादी तौर पे सियासी मसला है। जो इकॉनमी है वो ऑफशूट है पॉलिटिक्स की। ये कोई स्टैंड अलोन कोई और चीज़ नहीं है। जब तक आप ये दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप बेशक इसको 200 साल चला लें, आप 100 साल चला लें, ये ठीक आप नहीं मशा होगी। ठीक नहीं कर सकते। खोकर साहब, आप इत्तेफाक करेंगे कि मसला सियासी है, माशी नहीं है? में हम जैसे लोगों को तो लगता है माशी भी है अब, क्योंकि PMLN की भी हुकूमत हमने देख ली, PTI की भी हुकूमत हमने देख ली, खैर PPP की भी देख ली बहुत अरसा पहले, मगर देख तो ली। मसले बढ़े ही हैं, कम किसी ने नहीं किए। ये बात आपकी दुरुस्त है कि और मसले बड़े जमहूरी हैं। भी देख ली और हाइब्रिड भी देख ली और डिक्टेटरशिप भी देख ली। फिर शायद कॉम्पिटेंस का मसला है। आप तमाम जमातों की इकोनॉमिक टीम मुझे बताइए कि उस इकोनॉमिक टीम कई जमातों की तो है ही नहीं सिरे से। और फिर जब आपके कंधों के ऊपर 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों की जिम्मेदारी हो और मईशत की तरफ आपकी संजीदगी का ये आलम हो कि आपकी इकोनॉमिक टीम्स ना हो, आपके पास वज़ीर ख़जाना ना हो, हर जमात जो हुकूमत में आई है, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, टेक्नोक्रेट्स इनको लेकर आने पड़ते हैं। इनकी अपनी जमात में कोई तैयारी नहीं होती। और टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो मईशत को एक मखसूस नज़र से देखते हैं। उनके लिए हर चीज़ नंबरों का खेल है। सही। वो पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ, मार्केट्स के सेंटिमेंट के साथ उस तरह इन ट्यून नहीं होते। I've got nothing against them, लेकिन बात ये है कि Against who? these technocrats। अब बात ये है कि आपको पोस्ट वॉर जो क्राइसिस पहला आया दुनिया में, फाइनेंशियल क्राइसिस 70s के अंदर ऑयल एम्बार्गो के बाद, उस क्राइसिस से किसने निकाला? टेक्नोक्रेट्स ने तो नहीं निकाला, वो लीडर्स ने निकाला, पॉलिटिकल लीडर्स ने निकाला। कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो बिग पिक्चर को देख सकते हैं, रिफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ गुफ्तगू के अंदर अलमिया ये है कि ये जो अल्फाज हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, पॉलिसी शिफ्ट, ये भी स्टेल हो गए हैं, ये भी घिसे पिटे अल्फाज हो गए। पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो रीसेट की भी नहीं है, एक हार्ड रीसेट की ज़रूरत है। सर आगे बड़ा हार्ड स्टेट है कि नहीं, देखें, हार्ड स्टेट तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट और चीज़ है। हमारी इकोनॉमी को हार्ड रीसेट की इसलिए ज़रूरत है कि आपने तय किया कि 60% से ऊपर सीलिंग होगी और कर्जे नहीं लिए जाएंगे। ये आपका कानून कहता है। आप बताइए मुझे कि कितने कर्जे आपने उस सीलिंग को क्रॉस करके लिए। आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वफाकी हुकूमत अगर 16,000 अरब रुपए इकट्ठे कर रही है, उन 16,000 में से 8,000 तो सीधा का सीधा चला जाएगा डेट सर्विसिंग में, कर्जों पर सूद अदा करने में। ये जो हमारी एडिक्शन है कि हमने कर्जे लेकर गुजारा करना है, और डोमेस्टिक डेट की तो कोई बात नहीं करता। डोमेस्टिक डेट इस वक्त हजारों अरब रुपए में आपके फॉरेन डेट से ज्यादा वो बड़ा चंक है। तो हुकूमत एक्सपेंडिचर्स जब तक कम नहीं करेगी, और कोई भी हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए ना, आज के दिन में अगर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ जाएं, वजीर आजम हाउस और सदर हाउस के खर्चे बढ़ जाएं, 11-11 अरब रुपए के जहाज ले लिए जाएं, सैकड़ों अरब रुपया अरकान असेंबली में हुकूमती तकसीम कर दिया जाए, तो फिर आप मुझे बताएं कि एक्सपेंडिचर्स कहां से कम होंगे? तो सीरियसनेस तो हमारी है नहीं। हम जिस तरह एक नशे पे इंसान लगा होता है, हेरोइन का आदी होता है, इस तरह हम कर्जों के आदी हैं।
اور پھر اکانومی کا جو سٹرکچر ہے، اب جتنی جماعتیں ہیں حکومت میں یا رہی ہیں، مجھے بتائیں شوگر کے اوپر کوئی پالیسی یہ بنا سکتے ہیں جو عوام کے فائدے کی ہو؟ ہر جماعت کا شوگر انڈسٹری کے ساتھ تعلق ہے. ابھی آج سے 4 دن پہلے خبر آئی کہ جی ملک میں بہت وافر مقدار میں چینی موجود. ہر سال یہ ڈرامہ ہوتا ہے اور خط لکھ چکے ہیں، اور خط وہ لکھ چکے ہیں کہ جی کہ چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. پھر چینی چلی جائے گی باہر، پھر مہنگی ہو جائے گی، پھر قلت ہو جائے گی، پھر واپس منگانی پڑے گی. ہر سال یہ ہوتا ہے اور 200 ارب روپے کا ٹیکہ ہے یہ ہر سال کا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. چند صاحب، یہ اب آپ بہت ساری چیزوں پر کہیں گے ہم حکومت میں نہیں ہیں، بٹ سر اسپیکر نہیں بات سوال سن لیں سر، سوال سن لیں. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی تنخواہیں بڑھی، پی ایم ہاؤس کا خرچہ، پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ، یہ تو آپ کی پارٹی کو جو ہم بسپ نظر آتا ہے، یہ ایشوز نہیں نظر آتے. کبھی آپ یہ حکومت سے اس پہ نیگوشیٹ نہیں کرتے؟ بڑے ریلیونٹ ایشو ہیں اس میں، پبلک کے، بالکل یہ پبلک کے بھی ایشو ہیں، اور پبلک نہیں چاہتی کہ یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو پریویلیج کلاس ہے، کہ یہ قربانی نہ دے، اور پبلک ہر وقت بجٹ میں یا بجٹ سے پہلے پبلک قربانی دے. میں اس پہ کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ان کو، نہ میں کروں گا. کن کو؟ اشرافیہ کو جو تنخواہ اسپیکر بڑھائے یا چیئرمین سینٹ بڑھائے، یا میری پارٹی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو، میں اس کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا، اور نہ کرنا چاہیے. پبلک کے سامنے دیکھیں نا، جو پبلک کے ایشوز ہیں، یقین کریں 80% لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں، نیچے دوائی سے مر رہے ہیں، بچے کی تعلیم کے لیے مر رہے ہیں. آپ نے ایجوکیشن پرائیویٹائز کر دی، آپ نے ہیلتھ پرائیویٹائز کر دیا، آپ نے تحفظ بھی پرائیویٹ کر دیا. پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیوں سے میں نے گن میں لینا ہے تو پھر پرائیویٹائز ہی ہو گیا نا تحفظ بھی. تو پھر پیچھے ریاست کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ ٹیکسز سر. 10% لوگ ہیں جو پریویلیج کلاس ہیں، 10% ہیں جو ہم جیسے بینیفیشری ہیں، جو سسٹم کے اوپر ذرا اندر ہے. کوئی تنخواہ لے رہا ہے سرکار کی، کوئی سیاست کر رہا ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی کچھ ہے. ہم پریویلیج کلاس. 20% کو اس نیچے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی منصوبہ نہیں. کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ ٹھیک تو ہم نے کرنا ہے، سیاستدانوں نے کرنا ہے. سیاستدانوں نہیں کرنا، لیکن ہم نہیں کر پا رہے. ٹھیک نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا سر؟ وہ اس لیے نہیں رہا، میں سمجھتا ہوں کہ ویت کی کمی ہے، ہمارے آپس کی لڑائیاں ہیں. وہ جو ٹیکنوکریٹ سے جان چھڑانی پڑے گی الٹیمیٹلی، اور بیوروکریٹک طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا، یہ پولیٹیکل طریقے سے چلے گا. یہ ٹیکنوکریٹک پہ آپ کے پاس میں ابھی آتی ہوں. عاطف صاحب، آپ بتائیں نا کہ یہ جو بات کریں، آپ لوگوں نے کون سے کوئی خرچے کم کر لیے ہیں کے پی میں، یا جب آپ لوگ حکومت میں تھے یو ناٹ بین ایبل ٹو ریزالو دیز ایشوز ادھر؟ پبلک سپورٹ ضرور آپ کے پاس ہوگی، بٹ گورننس کا تو کوئی آپ کے پاس بھی حل نہیں ہے، اکانومی کا. نہیں، میرے خیال میں اس بات سے آپ کی متفق نہیں ہوں. دیکھیں، ایک تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کو. اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے یہ جماعتیں، پی ایم ایل این 12 دفعہ وفاق اور پنجاب میں حکومت کر چکی ہے، 12 دفعہ، جو کہ ساؤتھ ایشیا کا نہیں، ورلڈ ریکارڈ ہے. اور وہ ایک خاندان سے باہر آج تک کبھی کوئی عہدہ نہیں گیا. 7 دفعہ پنجاب میں اور 5 دفعہ وفاق کے اندر حکومت ہے. پہلے تو آپ کمپیئر نہ کریں. پی ٹی آئی کو وفاق کے اندر صرف 1 دفعہ موقع ملا اور پنجاب میں 1 دفعہ، اور وہ 40 ماہ کے لیے. پہلے تو لیٹس پٹ کے پی میں تیسری دفعہ میں آپ کو دیکھیں ابھی پہلے لیٹس پٹ تھنگ ان پرسپیکٹو. دیکھیں، اس کے بعد اگر آپ معیشت پہ بات کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ کمپیئر کرنا چاہتی ہیں پاکستان تحریک، میں آپ کو ابھی سر مجھے گیو می 2 منٹس، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو حکومت ہے اس ٹائم، جو مارز وجود میں 2022 میں جو پوسٹر بوائے لے کے آیا گیا شہباز شریف کی صورت میں، آپ کو حیرانگی ہوئے گی کہ 2022 جولائی سے لے کے جو انہوں نے جون میں بجٹ پیش کیا، اب یہ بجٹ جو پرسوں آئے گا، پاکستان کی جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن اس بجٹ کی جو ایسٹیمیٹڈ ڈال کے ہو جائے گی، وہ اس ٹیکس کلیکشن سے زیادہ ہے جو 1947 سے لے کے 2022 تک قائد اعظم سے لے کے عمران خان تک جتنا ٹیکس اکٹھا کیا گیا. Are you talking in absolute number? Yes, in absolute term. Obviously in absolute term. دیکھیں نا، لیکن آپ انفلیشن کا فیکٹر تو اگنور کر دیں. 75 سال 4 سال برابر نہیں ہو سکتے. اس میں جنگیں لڑی گئیں، اس میں تربیلا، منگلا ڈیم، اس میں بڑے بڑے کرائسس. پورا پاکستان نہیں تو what numbers آپ بتائیں نا. 55 ٹریلین ورسز 60 ٹریلین. آپ نے 75 سالوں میں 55 ٹریلین روپیہ ٹیکس اکٹھا کیا تھا، 55,000 ارب. اس سال کا ٹیکس ڈال کے جو تخمینہ ہے، 5 سالوں میں آپ 60,000 ارب ٹیکس اکٹھا کر لیں گے. 16 سے 17,000 ارب اس سال کا تخمینہ ہے.
12 سے 13,000 ارب پچھلے سال کا تھا, 11,000 اس سے پچھلے سال کا تھا, 9,500 اس سے پچھلے سال کا تھا, 7,200 ارب اس سے پچھلے سال کا تھا. ان کو آپ ایڈ کریں تو یہ 60,000 ارب روپے بنتا ہے. تو معیشت تو آپ کی بیٹھنی تھی. اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا جس میں نے پہلے کہا, یہ وی آر ان اے پولی کرائسس سچویشن. کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس ہے, اکنامک کرائسس ہے, لیجٹمیسی کا کرائسس ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ پریس کانفرنسز کر کے اور یہ دنیا کو, ایک ان کے وزیر نو پلاننگ ہے, وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں 40 سال سے آگے کی. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, میں او لیولز میں تھا تب ایک ویژن 2020 آیا تھا, اور 2020 آیا تو انہوں نے ویژن 2035 کہہ دیا. اب 35 میں جائیں گے تو ویژن 2047 کہہ دیں گے. دیکھیں کہ بس کسی چیز کا کوئی نہیں ہے. اچھا میں آپ کو 2 مزے کی باتیں بتاتا ہوں. جو ڈیٹ ہے پاکستان کا, دیکھیں آپ یو ہیو ٹو گو بائی ڈائگنوسس. آپ اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ تو آپ اس کا ڈائگنوس دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے پرابلم کیا ہے, کیا اس کے جو وائٹل سائن ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. پاکستان کے وائٹل سائن ایک بھی ٹھیک نہیں, انہوں نے بربادی کر کے رکھ دی ہے تجربہ کاروں نے. قرضہ آپ نے ڈبل کر دیا ہے. قرضہ آپ نے 5 سالوں کے 4.5 سال کے اندر آپ نے قرضہ ڈبل کر دیا. ایکسپورٹ جہاں 31.3 ارب ڈالر پہ ٹی ڈی ایچ چھوڑ گئی 7 بلین ڈالر. ایک سیکنڈ سن لیں بات کو. انہوں نے 31.3 بلین ڈالر 24 بلین سے ہم نے انہیرنٹ کیا, اور نون لیگ نے 2013 سے 18 میں بھی 500 ملین ڈالر سے لے کے 1 ارب ڈالر تک 5 سال میں کم کر دی تھی. اب انہوں نے 4 سال میں 1.3 بلین ڈالر ایکسپورٹ کم کر دی, اور آپ کی کرنسی انہوں نے اکنامکس کو بھی ڈیفائی کر دی ہے. آپ کی کرنسی 65% ڈیویلیو ہوئی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ 4% گر گیا. یہ بھی دنیا میں ایک ریکارڈ ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ندیم افضل چند صاحب سے, رانا عاطف صاحب سے اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب سے. چند صاحب, آپ نے اتنی ٹیکنوکریٹس پہ بھی بات کی اور کہ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا, بہت دکھ درد بھی تھا آپ کی آواز میں. سر بہت خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی, اب ان کے بھی مسائل کھڑے ہو گئے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فائنانس منسٹر جا رہے ہیں, وہی ہارٹ لیس ٹیکنوکریٹ. کوئی کہہ رہا ہے کابینہ میں بہت بڑے لیول پہ ری شفل ہو رہا ہے. اور سہیل وڑائی صاحب نے تو ساری حکومت کو آج جو ہے نا وہ الٹی گنتی پہ لگا دی. انہوں نے کہا جولائی کے بعد ان کا زوال شروع ہو جائے گا. کیا ہو رہا ہے سر, کچھ بتائیں ہمیں. آپ نے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے کیونکہ آپ کے ووٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے. میں کوئی نجومی نہیں ہوں, لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ پبلک کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے نا جی, اسپیشلی ایگریکلچر کلاس کا اور مزدور اور جو ماڑا طبقہ ہے, وہ تو بہت ڈینجرس ہے. اور اسلام آباد میں اور پبلک میں ڈسکنیکشن ہے, یہ حقیقت ہے. اب حکومت کا کوئی ڈائریکٹ وزیر ہوتا تو اس کے ساتھ بحث بھی ہو سکتی, ڈیبیٹ بھی ہو سکتی, ہم نے آپس میں تینوں نے یا آپ کے ساتھ ہم نے کیا کرنی. لیکن یہ چیز ہم یقیناً ہم اتحادی ہیں, ہم حکومتی بینچز پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سر روز اجلاس بھی کرتے ہیں, آپ انہیں بتاتے نہیں ہیں یہ باتیں؟ بتاتے ہیں. میں نے خود زرداری صاحب کو کہا ہے, میں نے زرداری صاحب سے میری بات, انہوں نے کہا یہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے. نہیں سر, بٹ سپورٹ تو آپ کی ہے نا, جو آپ پاور میں تو آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے. پاور میں آپ تو ان کے پاس اپنی میجارٹی بھی انہوں نے بنا لی ہے, کوئی ضروری نہیں کہ ہماری کو ان کو کوئی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں ان کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. اس بجٹ میں صرف ریلیف الفاظ کی آتا ہے نہیں, بٹ واٹ ڈز ریلیف مین؟ دیکھیں انرجی کرائسس, جس طرح سولر کی وجہ سے انرجی کرائسس لوگوں کا کچھ, آپ لوگوں نے جو صاحب حیثیت تھے, جس طرح آپ نے ایگریکلچر کی دیکھیں نا, آپ تباہی نکال دی آپ نے. باقی چینی والا اگر پیسے کما رہا ہے تو اس میں فارمر کو پیسے نہیں اس طرح مل رہے. اگر کوئی فلور مل والا کما رہا ہے تو وہ گندم کی پرائس اس کو کاشتکار کو نہیں مل رہی. اگر کوئی اور انڈسٹری کرنی پڑے گی, ورنہ ورنہ آپ ووٹ نہیں کریں گے. نہیں, ہم نہیں, ووٹ کی بات میں نہیں کر رہا. ووٹ تو بجٹ میں کرنا پڑے گا. اچھا, ووٹ تو بجٹ میں کرنا پڑے گا, لیکن چیزیں ریلیف مطلب کہ لوگ پستے جائیں گے اور آپ ووٹ کرتے جائیں گے. ووٹ ہم تو ان کو سمجھا ہی سکتے ہیں نا. ہمارے پاس پیپل پارٹی کے پاس اور آپشن کیا ہے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں کیا آپشن ہے. سر گھر جائیں نا, چھوڑ دینا. اس وقت جو کرائسس ہے انہوں نے تو تسلسل کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت نہ گرنے دے اور بجٹ کو ووٹ دیتی رہے. اچھا, وہ تو وہ سر کرتے ہیں جمہوریت کے تسلسل, اور ہم جمہوری لوگ ہیں. سر یہ ہمارے اوپر طنز کر رہا ہے. سر میں بھی کر رہی ہوں, اکیلے نہیں کر رہے. مجھے محسوس نہیں ہوئی, اس کی محسوس ہو رہی ہے. وہ سر آپ کے قریب بیٹھے نا, آواز. سینیٹر صاحب آپ ہی, مصطفیٰ کھوکھر صاحب آپ ہی بتا دیں کہ سچ مچ کوئی تبدیلی آ رہی ہے کیبنٹ میں یا حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ خبریں تو بہت ہیں سر. خبریں تو بالکل اب چلنا شروع ہو گئی ہیں. آج سہیل وڑائچ صاحب کا جو کالم ہے وہ بھی کافی زیر بحث رہا ہے, زیر بحث رہے گا آنے والے دنوں میں.
بنیادی سی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بڑے چاہ سے، بڑے پیار سے اسٹیبلشمنٹ کچھ جماعتوں کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے، پھر وہ حکومت میں آتی ہیں، لوگ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، لیکن 2.5-3 سال سے بس جیسے ہی پیریڈ گزرتا ہے تو بس وہ پھر ان سے نالاں ہو جاتے ہیں. تو اگر مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بلینک چیک موجود ہے اور وہ اقتدار میں پرماننٹ رہیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. 2.5-3 سال کا 5واں بجٹ ہے بائی دا وے جو شہباز صاحب کی حکومت پیش کرنے جا رہی ہے. تو اگر کوئی اہلیت ہوتی، کوئی بجٹ کے اندر لوگوں کو ریلیف دے سکتے، کوئی عوام کے غم و غصے میں یا ٹیمپریچر میں کمی لے کے آ سکتے، تو یہ 5 بجٹ تو بہت پہلے ہی کر رہے تھے. بہت اپرچونٹی ہے. وہ ان کو دی گئی، نہیں کر سکے، پرفارم نہیں کر سکے. تو اب انہوں نے کوئی یہ لکھ کے تو نہیں دیا ہوا اسٹیمپ پیپر پہ کہ ہم نے بس تمہارا بوجھ اٹھائے چلتے رہنا ہے. وہ اپنی حمایت وڈرا کر لیں گے. اور پھر یہ بات لوگ عموماً کرتے ہیں کہ جی شہباز صاحب کی ریپلیسمنٹ کون ہوگا، کیونکہ انہوں نے کوئی فرکشن نہیں کریٹ ہونے دی، کوئی فرکشن کریٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر بھی نہیں آئی، تو پھر ان کی ریپلیسمنٹ کون ہوگا. کاکڑ صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے کسی کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی فرکشن ہونے دی. اور ایک رات پہلے وزیر اعظم بننے سے اتفاقاً میں اور وہ اکٹھے کھانا کھا رہے تھے، اور بھی ہمارے دوست موجود تھے. آپ لوگوں کو تب معلوم تھا کہ کتنا ہم نے بڑا تو صبح اٹھے جب یہ خبر سنی، بل ہم نے دے کہا دیا تو رات کو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، ہمیں بتایا تک نہیں. سر ہمارے ساتھ ایسی واردات ہو رہی ہوتی تو ہم تو پہلے ہی پھٹ چکے ہوتے، ہمارے تو پیٹ میں ویسے ہی. I hope you two at least paid the bill that night کہ مطلب کہ وزیر اعظم کو کھانا تو آپ لوگوں نے کھلایا. آپشنز ہمیشہ تیار ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سٹرکچر ہے پاکستان کی پالیٹکس کا، یہ سٹرکچر فلاڈ ہے. بند کمروں کے اندر بیٹھ کے جو فیصلے کرنا ہے عوام کی منشا کے خلاف، پھر نہ آپ کبھی اخلاقی حیثیت دلا سکتے ہیں. اور اخلاقی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں نے کبھی اس طرح کی ماڈلز جو ہیں، نئی نئے ایکسپیریمنٹس جو ہیں قبول نہیں کرتے. 8 فروری آپ کے سامنے ہے. بالکل. لیکن اب کتنا ایک ووٹر کے پرسپیکٹو سے سوچیں کہ اس کے لیے کتنا مشکل بنا دیا گیا تھا ووٹ کرنے کا صرف عمل. عمران خان صاحب کی جماعت موجود نہیں تھی، ان سے انتخابی نشان بھی لے لیا گیا تھا، کوئی کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی کارنر میٹنگ نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی پارٹی کے جھنڈے نہیں. اس کے باوجود گاجریں، مولیاں، ٹماٹروں کے اوپر لوگوں نے باہر نکل کے مہریں لگا دیں. تو جو اخلاقی حیثیت دلانا ہے نا، وہ آپ جو مرضی کرتے رہیں بند کمروں کے اندر بیٹھ کے فیصلے کر کے، وہ نہیں ہوگی. اور اس اخلاقی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کوئی بڑے قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. سر وقت ذرا کم رہ گیا، بٹ یہی سوال، آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت از ناؤ ہیئر ٹو اسٹے؟ نہیں، I don't think so. I think the game is over. بٹ کوئی لاجک بھی تو دینا سر، اپوزیشن والی بات نہ پاکستان اگر تو پاکستان لاجک پہ چلتا ہوتا تو پھر تو میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا. دیکھیں پاکستان نے لاجک کی بات دیکھیں، جیسے وہ ابھی بتا رہے ہیں. دیکھیں جب اس ملک میں فیصلے ایسے ہوں گے کہ رات کو ایک بندہ بیٹھا صبح وہ وزیر اعظم بن جائے، تو پھر یہ رزلٹ نکلے گا جو یہ رزلٹ پچھلے 4 سال میں نکلا ہے. اور میں آپ کی بات بتا دوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اب جو مرضی کر لے. یہ پیپلز پارٹی والے ویسے کہتے ہیں نہیں ہم حکومت میں نہیں ہیں، لیکن حکومت ان کی وجہ سے ضرور ہے. یہ پیپلز پارٹی کا ویسے مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ حکومت رانا صاحب آپ کے رویوں کی وجہ سے. نہیں، ہمارے رویوں کو آپ چھوڑ دیں، آپ نے ہمارے رویوں پہ پالیٹکس نہیں کرنی، آپ نے اپنے نظریے پہ پالیٹکس کرنی ہے. چند صاحب تو پی ٹی آئی جو ہے نا، وہ حکومت کو آپ کا جو رویہ ہے غیر جمہوری، میں دیکھیں نا آپ نے پولیٹیکل ڈائلاگ سے پیچھے ہٹ گیا ہے، پولیٹیکل کوئی ڈائلاگ نہیں، کوئی سوچ نہیں، تو اس وجہ سے ایک کرائسس پیدا ہو رہا ہے. تو میری یا پہلے بھی ہوا ہے، تو حکومت کو فائدہ ہوا ہے، اس کا نون لیگ کو فائدہ ہوا ہے. نہیں دیکھیں جی، ہمیں دیکھیں ہماری میں اس بات کو ہماری حکومت گھرانے میں انہوں نے کہا جی ویلکم ٹو نیا پاکستان، ویلکم ٹو پرانا پاکستان، ٹھیک ہے نا. تو آج یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو سارا نظام کھڑا ہے یہ پیپلز پارٹی کی حمایت سے کھڑا ہے. اور آخری بات، اس کا صرف ایک ہی حل ہے. میں بارہا میں آپ سے بھی بات کر رہا تھا، اس کا ایک ہی حل ہے. آپ جتنے مرضی تجربے کر لیں، جب تک جیسے کھوکر صاحب نے کہا ایک ہارڈ ریسیٹ ایک ہے. بس سر میرا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ میرے 3 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.